मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कि जो जलबाज होता है ना वो ख्वाहिशात का गुलाम होता है। तो फिरौन को चाहिए था ना थोड़ा सोच लेता कि भाई तेरे पास कौन से अलग सॉफ्टवेयर आ गए हैं, थोड़ा गौर कर लो। वो जो न्यूट्रल नौजवान था जो फिरौन को तबलीग कर रहा था, वो ये थोड़ी कह रहा था कि मूसा पर ईमान ले आओ। वो कह रहा था यार ये भी तो हो सकता है कि सच्चे नबी हो, तुमने ये लाजमी फर्ज क्यों कर लिया कि झूठे नबी हैं? पॉसिबल तो है ना, इस बात का इम्कान तो है ना कि हो सकता है सच्चे हों, तो ऐसा ना हो हम पे अल्लाह का अजाब आ जाए। तो फिरौन ने जवाब में क्या किया कि मेरी खोपड़ी में कभी गलत बात नहीं आती और मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो बिल्कुल 100% ठीक होगा। तो ये फिरौन ऐसा क्यों कर रहा था? ये ख्वाहिशात की गुलामी। तो खुलासा कलाम का क्या निकला कि फिरौन भी ख्वाहिशात से मगलूब होकर क्या कर रहा था? जल्दबाजी। भाई तो थोड़ा सा गौर कर लेता ना, हो सकता है ये बंदा क्या कर रहा हो। अच्छा, उस नौजवान की हालत देखें, उसमें जल्दबाजी नहीं थी। वो भी ये कर सकता था कि डायरेक्ट फिरौन को तबलीग करना शुरू कर दे कि ईमान ले आए इसके ऊपर, लेकिन उसको पता था अगर मैंने डायरेक्ट तबलीग कर दी ना कि ईमान ले आओ, फिरौन ईमान लाए ना लाए मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बाज लोग यहां भी जज्बाती होते हैं, बस हक डंके की चोट पे जाके बयान कर दो। भाई तू डंके की चोट के बगैर भी बयान कर सकता था, तमीज से भी बता सकता था, उससे नुकसानात का रेशो कम हो जाता, फायदे का रेशो बढ़ जाता। तो उसने जल्दबाजी नहीं की, बाद में अपने ईमान का इजहार तो किया उसने, लेकिन शुरू में बड़े आराम से कि भाई देख ले, मैं भी हो सकता है ये ठीक हो तो हम गौर कर लेते हैं। तो लेकिन उसकी खोपड़ी में नहीं आया फिरौन की, दिमाग उसका पागल हुआ था फिरौन का। तो खैर उसका तो अब तो बेचारे का बेड़ा ही गर्क हो गया, प्रोग्राम ही उसका सारा खत्म हो गया फिरौन का। मिस्र में रखा हुआ है ऐसे ही यूं करके लेटा हुआ होता है, वीडियोस लोग डाल रहे होते हैं उसकी, और बज़बान हाल बता रहा होता है काश थोड़ा सा मैं उस नौजवान की बात पे गौर कर लेता, कुछ कंप्रोमाइज कर लेते, कुछ मुकमुका कर लेते। दिमाग ही खराब हो गया था फिरौन का। तो जिसके पास ताकत कुव्वत ज्यादा आती है ना, अक्सर उन लोगों की खोपड़ी आउट होने का चांस। हाँ अब मुझे याद आ गया, तो मैं उस पर बता रहा था कि जिसके पास ताकत होती है ना वो किसी की सुनता नहीं है। तो वो अमेरिका और पनामा की बात आई थी ना, तो वो यहां से अब मुझे आ गई बात कि फिरौन के पास उस वक्त थी पावर। तो फिरौन को कितनी माकूल मशवरा दिया गया उस रजुल मोमिन की तरफ से, कितना माकूल कि भाई हम मशवरा कर लेते हैं, इस पे गौर कर लेते हैं, हो सकता है ये ठीक हो। लेकिन डंडा की ताकत थी, फिरौन ने फौरन कहा मैं जो कहूंगा वही 100% क्या होगा ठीक। सारे एकदम चुप करके दुबक्के बैठ गए। ठीक है क्या हजरत, जैसे आप फरमाए। तो जो बड़ी ताकतें हैं ना वो बताती हैं कि इस वक्त इस मुल्क के हालात बहुत खराब चल रहे हैं। अगर हमने यहाँ 32-32 हजार टन वजनी बम गिरा के इनका बेड़ा नहीं गरक किया ना, तो इनका बेड़ा न गरक हो जाए कहीं। समझ में आ रही है बात? यानी बड़ी ताकतों का गरीब मुल्कों के साथ होता क्या है कि इन मुल्कों के हालात बहुत खराब हैं, इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन पे बड़े बड़े बम गिरा के इनकी ऐसी की तैसी करें, वरना ऐसा ना हो कि इन बेचारों का बेड़ा गर्क हो जाए। ठीक है ना, जैसे इराक का कह रहे थे कि बेड़ा ना गर्क हो जाए, सद्दाम बड़ा जुल्म कर रहा है, इराक की ऐसी की तैसी होने वाली है, लिहाजा 27 बड़े ताकतवर मुल्कों ने इराक पे इतने बम गिराए, उनके केल के धुएं तबाह कर दिए, हजारों बच्चों को भूख से मार दिया ताकि इराक के हालात क्या हो जाएं, ठीक हो जाएं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ। ठीक कहाँ हुए, जो बेड़ा क्या हो गया, इतना तो सद्दाम जालिम नहीं था। एक अंग्रेज की मुझसे ना बहस हो रही थी इंटरनेट पे, उसने कहा तो मुसलमान लोग जो है ना वो हो, उस वक्त अफगानिस्तान में अमेरिका ने बमबारी शुरू की थी, तो उस वक्त ये बातें भी चल रही थी कि ये मुसलमान गैरत के नाम पे औरतों को कत्ल करते हैं, लिहाजा फिर बम बरसाओ, ये करो वो करो। तो उन दिनों में ना किसी गोरे की मुझसे चैटिंग हुई, उसने कहा कि मुसलमान गैरत के नाम पे औरतों को कत्ल करते हैं इसलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में बमबारी की है। मैंने कहा यार फर्ज करो अगर गैरत के नाम पे उन लोगों ने औरतों को कत्ल किया है, उनकी एक लिस्ट बनाओ, और तुमने जो कत्ल रोकने के लिए बम बरसाए हैं ना उसकी लिस्ट बनाओ। वो एक बम से इतने औरतें मर गई होंगी एक ही दिन में कि वो 100 साल में इतने कत्ल नहीं हुए होंगे। तो ये क्या, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पावर। घर में भी यही है, आप चर्स पियो आपको सलावातें सुनने को मिलेंगी, आप बुरी हरकतें करो सलावातें, लेकिन अगर आप पैसा कमा के लाके देना शुरू कर दो,
پھر چرس چھوڑ ہیروئن پہ آ, پھر گھر میں آپ کو تانا نہیں, اب آپ پاورفل ہو گئے ہو. اب پتا ہے گھر والوں کو بھائی اس سے ہماری دال پانی کیا ہو گئی ہے, وابستہ. یہ میں اتنی ڈیٹیل آپ کو پتا ہے کیوں بتا رہا ہوں, اس لیے تاکہ طاقتور بننے کی کوشش کرو. سمجھتے ہو اس زمانے میں کمزور کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پیسہ کمانے کا جائز طریقے سے موقع ملتا ہے تو یہ نہ کہا کرو جو اللہ خربوزے سے کھلا سکتا ہے, ٹماٹر سے کھلا سکتا ہے, وہ خربوزے سے بھی پہلے ہی ہمارا پروگرام بڑھا ہوا ہے اور زیادہ بڑھ نہ جائے. تو ملک کو بھی مضبوط بنانے کی کوشش کرو, خود بھی مضبوط بننے کی کوشش کرو. دیکھو میں بہت نالائق انسان ہوں, میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا, مجھے پتا ہے میرے اندر کتنی برائیاں ہیں, لیکن کچھ چیزیں موٹیویشن کے لیے بتانی پڑتی ہیں. ہم کیوں دندناتے پھر رہے ہیں, ہم نے کیوں دوسری شادی کی, تیسری کی, کسی سے ڈرے نہیں, اس لیے کہ کسی سے قرضہ لیا ہی نہیں آئی بات. کبھی ایسا نہیں کہ کوئی پریشانی آئی تو سسرال سے 5 روپے مانگے ہوں. کیا خیال ہے, مانگ لیتے تو کر لیتے, پھر دوسری کے بعد تیسری کر لیتے, تیسری کے بعد چوتھی کر لیتے. سسرال کہتے کم بخت, جب مسئلے آتے ہیں تو ہم سے پیسے لے. حالانکہ میرے اوپر مسئلے آئے ہیں, ایسا کون دنیا میں ہوتا ہے مسئلے نہ آئے ہوں. میرے گھر والے ایک ونس اپون اے ٹائم بیمار تھے اور مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی. سسرال کی طرف سے آفر بھی تھی, لے لے. میں نے کہا نہیں بھائی میرے پاس بہت پیسہ ہے, حالانکہ نہیں تھا. اب کیا کیا میں نے, کیا کیا بیچا, بکری داؤ پہ بکری, میں نے کہا بکری سے جا, میں نے تجھے اللہ کے لیے بکری بیچ دی, اور پتہ نہیں کیا کیا بیچا, میں مجھے بھول گیا میں, تو پرانا قصہ ہے. پیسے نہیں لیے. تو جو ہاتھ یوں کر کے زندگی گزارتا ہے وہ ہمیشہ بولو جھک کے رہتا ہے. جس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے وہ سر اٹھا کے جیتا ہے. ہاتھ اوپر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کروڑ پتی بن جاؤ آپ, غریب آدمی بھی ہاتھ اوپر اٹھا کے جی سکتا ہے. ہاں اپنا حق لینے میں گڑبڑ نہ کیا کرو. اب ایسا نہیں ہو کمپنی آپ کو تنخواہ دے رہی ہے نہیں دے رہی, آپ کے ہم کبھی کمپنی کے سامنے ہاتھ نہیں. اپنا حق لینا ہاتھ پھیلانا نہیں کہلاتا, کیونکہ آپ نے اس کی خدمت کی ہے, کام پورا کیا, تو اب آپ کا رائٹ ہے. پھر تو کیس بھی کرو. آج ایک بندہ آیا میرے پاس کہ میرا بھائی جو ہے نا, چھوٹا بھائی وراثت کھا گیا, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, شاید پتہ نہیں وہ بیٹھے ہوئے میں وہی تھے یا کوئی اور تھے, آپ کی شکل کے تھے, آپ نہیں ہیں لیکن آپ کی شکل کا بندہ تھا. میں نے کہا کیس کر دے بھائی. کہہ رہے میرا چھوٹا بھائی ہے. میں نے کہا نکال پیسے اپنے. چھوٹا بھائی کا یہ مطلب ہے کہ الو بنا بنا کے پیسے پھوڑتا جا رہا ہے. تو اپنا حق نہ چھوڑا کرو, کیونکہ اس سے حرام خوری کا موقع لوگوں کو اور ملتا ہے. میں بھی نہیں چھوڑتا اپنا حق. ایک آدمی نے مجھ سے صرف 7,000 روپے لیے تھے, دے نہیں رہا تھا. میں جب ٹائم آیا نا, میں اس کے گھر جا کے, اتنا بدتمیز انسان, اللہ معاف فرمائے, یعنی میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں, میں اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا دے بھائی تو. کہہ رہے کیا ہو گیا, میں کہیں لے کے بھاگ رہا ہوں. میں نے کہا بھاگ ہی تو رہا ہے نا, اگر نہیں بھاگنا ہوتا تو دے دیتا ٹائم پہ. تو میں بیٹھ گیا. حالانکہ مجھے کوئی زیادہ ضرورت نہیں تھی, لیکن مجھے لچڑ لوگ پسند ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں. لچڑ آدمی کے پاس میرا دل نہیں چاہتا کہ 1 روپیہ بھی چھوڑو. جو لالچ کر کے پیسے لے رہا ہے نا, گھما پھرا رہا ہے, اس کو دو ہی نہیں, اس سے نکلواؤ. اور فقہاء نے بیان کیا کہ اگر کوئی تمیز سے پیسے نہیں دے رہا نا, ٹیڑھی انگلی سے بھی گھی نکال سکتے. اس کی کوئی چیز رکھ لو, بیچ کے اپنا پیسہ پورا کر لو. میرے پاس لوگ آتے ہیں, الحمدللہ بہت الٹے مشورہ بھی دیتا ہوں میں, اللہ کا بڑا فضل ہے. لوگ آتے ہیں کہ میرے 6 مہینے سے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے, تو اس کی بائک میرے پاس آئی ہے, کیا کروں. میں نے کہا پی جا. میں نے کہا اتوار بازار میں بائک جا کے بیچ دے, جتنا تیرا پیسہ بنتا ہے رکھ لے, باقی پیسے لے جا کے پکڑا دے. اس کے بغیر پیسے نکالنا ممکن نہیں ہے. ایک آپ کو بتاؤں, ایک آدمی نا احمقوں کی فہرست تیار کر رہا تھا, لسٹ تیار کر رہا تھا, بڑے سب سے بڑا احمق کون, اس سے چھوٹا کون. تو ایک دن کیا ہوا, اس کے پاس کوئی بندہ آیا, 1 لاکھ روپے چاہیے, اس نے دے دیے. بعد میں اس کو خیال آیا کہ یار میں تو بڑا بے وقوف, مفتی صاحب نے اتنے بیانات بھی کیے کہ اس زمانے میں جو پیسہ دے وہ بے وقوف ہے, اس امید پہ کہ واپس ملیں گے. صدقے کی نیت سے دے دو الگ بات ہے. تو اس نے کیا کہا کہ یار میرے بیان سنے ہوں گے, اس نے کہا یار سب سے پہلے نا میرا نام ڈال دے احمقوں کی لسٹ میں. اپنا نام ڈلوا دیا کہ احمقوں کی لسٹ میں, کراچی میں, پاکستان میں جو کسی کو پیسے اس امید پہ دے رہا ہے کہ یہ ٹائم پہ واپس دے دے, وہ کم بے وقوف ہو سکتا ہے, بہت بڑا بے وقوف. تو اس نے کہا بے وقوفوں اور احمقوں کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پہ کس کو ڈال دے, میرا نام. پھر اور بھی بے وقوف لکھے اس نے نیچے. کیا ہوا, 1 ہفتے بعد وہ بندہ پیسے واپس لا کے دے دیے اس نے. اس نے کہا میرا ہٹا کے اس کا نام ڈال بھائی, ہٹا دے. اس نے کہا میں سمجھ رہا تھا میں ہی بہت بڑا بے وقوف ہوں, اب مجھے پتا چلا کہ مجھ سے بڑے بڑے بھی دنیا میں, یعنی مطلب یہ تھا کہ میں اس سے نہ لیتا تو یہ کیا کر لیتا. یہ بے وقوف سمجھ رہا ہے کہ یہ شاید میں زبردستی نکلوا لوں گا. کون نکلوا سکتا ہے بھائی.
تو جو یہ تو خیر لطیفہ ہے, اس کو سیریس نہ لیں. لچڑ لوگ جو ہے نا, لچڑ, ان کے پاس کبھی بھی 1 روپیہ بھی مت چھوڑو. لچڑ پنا ہے کیا؟ یہ بھی جلد بازی ہے. یہ سارے بیان میرا جلد بازی کے خلاف ہی ہو رہا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی, یہ ہمارے جاننے والوں کا واقعہ ہے, ان کا کاروبار خراب ہو گیا, پیسہ ڈوب گیا, سمجھ رہے ہو. اب وہ ہمارے دوسرے جاننے والے کو کال کر رہے ہیں کہ یار میرے کاروبار کا ہو گیا بیڑا غرق, کائنڈلی مجھے 6 کروڑ روپے دے دو اللہ کے نام پہ. تو مجھے کاروبار کرنا تو آتا ہے, بزنس کروں گا, 6 مہینے میں کروڑ بھی واپس کر دوں گا اور پروفٹ آدھا آدھا ڈیوائڈ کریں گے. ان کی قسمت اچھی تھی, انہوں نے مجھے فون کر لیا کہ مفتی صاحب یہ بڑا نیک آدمی ہے, 6 کروڑ روپے مانگ رہا ہے اور کروڑوں کا اس نے بزنس کیا بھی ہے. 6 کروڑ یا 7 کروڑ مانگ رہا ہے, بزنس کیا بھی ہے اس نے دبا کے. اب بیچارے کا حالات آ گئے, نقصان ہو گیا, تو ظاہر ہے پیسہ چاہیے, پیسہ ہے نہیں اس کے پاس. میں نے اس سے کہا اس سے پوچھو یہ رہتا کرائے کے گھر پہ ہے یا اپنے گھر پہ رہتا ہے. انہوں نے کہا پوچھا تو کہا تھی اپنا ذاتی گھر ہے. میں نے کہا اس سے پوچھو یہ گھر کی قیمت کتنی ہے, تو پتا چلا جی 10 کروڑ. میں نے کہا اس سے بولو کہ ایسا کریں کائنڈلی یہ 10 کروڑ کا گھر بیچیں, 6 مہینے کے لیے کرائے پہ آ جائیں. اگر کرائے پہ کوئی گھر نہیں دیتا تو مفتی طارق مسعود صاحب آپ کو گھر دلوا دیں گے کرائے پر. نہیں تو میں نے کہا آپ بولو کہ ہمارے گھر ہی رہ لینا تھوڑے دن, دوست ہے نا, تو 6 مہینے کی رکھ لو اس کو, یا 6 مہینے کی کرائے پہ رہ لیں آپ, اور 10 کروڑ کا جب گھر بکے گا اس میں 6 کروڑ لگائیں بزنس پہ. وہ 6 کروڑ ہو جائیں گے بقول ان کے 12 کروڑ 6 مہینے میں. تو جب 12 کروڑ ہو جائیں گے تو 6 کروڑ کا گھر دوبارہ خرید لینا, اور وہ 6 کروڑ جو پروفٹ ہوگا اس میں جو انہوں نے 3 کروڑ آپ کو دینا تھا وہ بھی کہنا آپ ہی رکھیں. مزہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کتنا بہترین پیکج. وہ 3 کروڑ مجھے دینے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. میں نے کہا ان کو بولو یہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایسا بہترین پیکج بتایا ہے نا کہ وہ جو 3 کروڑ 12 کروڑ کما کے آپ نے مجھے دینے تھے وہ بھی, یہ دل کس کا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو گیا. صحیح ہے نا. یہ 3 کروڑ بھی کس کے ہو گئے؟ آپ کے ہو گئے. مجھے پتا تھا وہ بلک بلک کے روئے گا. کمبختو تمہارے پاس جب تک پراپرٹی ہے تو دوسرے کا پیسہ ریورس کیا. میں نے گالی بڑی مشکل سے ابھی منہ سے نکل رہی تھی, مجھے پھر غصہ بہت آتا ہے. لچڑ پنے پر جتنا مجھے غصہ آتا ہے نا اتنا کسی چیز پہ نہیں آتا. آدمی جو ہو نا وہ ہو نا, نظر وہی آنا چاہیے. 2 نمبریاں کیوں کر رہے ہو لوگوں کے؟ اپنے دوست کے ساتھ تم فراڈ کر رہے ہو, دوست کے پیسے ڈبو رہے ہو تم بزنس میں. وہ بیچارہ سیدھا آدمی, اس نے مجھ سے مشورہ لے لیا. میں نے کہا مرے گا. اگر اس کو 100% یقین ہوتا نا یہ 6 کے 12 ہو جائیں گے, یہ اپنی پراپرٹی بیچ کے سارا پروفٹ خود رکھتا. تو اب اس نے میرے مشورے پر اس کو فون کیا. میں نے کہا میرا نام نہیں لینا. وہ تو میں نے شروع میں کہہ دیا نا مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے کہا میرا نام نہیں لینا ورنہ میرے لیے بد دعائیں کرے گا. تو پھر اس نے جب فون کیا نا تو فون پہ اس نے کہا دیکھیں میں اپنا گھر نہیں بیچنا چاہتا, ایکچولی پراپرٹی تو میرے پاس اور بھی ہے, وہ ایک گھر فلاں جگہ بھی ہے, لیکن دیکھیں میں چاہتا نہیں ہوں کہ پراپرٹی بیچوں, یہ میری ضرورت کی ہے. اٹ از کالڈ لچڑ پن. سمجھتے ہو؟ تو نے دیواروں پتھروں سے اتنا دل لگایا ہوا ہے, یہ تیرے کو پتہ نہیں کوئی کس میں کوئی بزرگ نے تیرے کو ہبہ کی تھی یا کوئی زمزم کوئی مکہ مدینہ کے پتھروں سے اس کو بنایا گیا ہے, کیوں نہیں بیچنا چاہتا بھائی تو یہ بھی لالچ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی جلد بازی کہ ایک دم کسی کا پیسہ لگے, رسک میں بالکل بھی نہ لوں تاکہ ڈوبے تو اگلے کا ڈوبے, ہمارا نہ ڈوبے, ہمیں کچھ نہ, ہم بیٹھ کے پیڑے کھائیں خالی. یہ ساری غیر اخلاقی حرکتیں انسان میں جب پیدا ہوتی ہیں جب وہ قناعت اور صبر سے کام نہیں لیتا, جلد بازی سے کام لیتا ہے. غیر اخلاقی حرکت مت کرو. آپ بولو کوئی بات نہیں, جتنا پیسہ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اسی سے بزنس کروں گا. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کھلانے والا ہے. جو دوسرے کا پیسہ بھیک مانگ کے مجھے ملے گا, جو اس سے مجھے پروفٹ دے سکتا ہے وہ مجھے میرے پیسے سے بھی پروفٹ دے سکتا ہے. ایسے موقع پہ توکل کیا ہے؟ لازم ہے. اگر وہ پھر وہ خبردار ہو گئے نا, انہوں نے نہیں دیے, اس کا تو پروگرام بھی بیچارے کا اڑ گیا بیچارے کا. تو یہ بہت مجھے غصہ اس پہ نہیں آ رہا تھا جو دے رہا ہے مجھے, کہ تم اپنے دوست کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو. اگر بالفرض پروفٹ ہو بھی جائے تو جب تک اپنا آپ کر سکتے ہو آپ کیوں دوسرے سے, کہ اس میں امکان تو ہے نا ڈوبنے کا, اس سے دوستی خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, 2 ٹکے کی رشتوں کی ویلیو نہیں ہے. تو یہ بہت بری حرکت ہے.
تو یہ ساری چیزیں انسان میں جو غیر اخلاقی چیزیں آتی ہیں، یہاں سے پیسہ گھسیٹ لوں، اس کا پیسہ لے لوں، یہاں سے نکلوا لوں، یوں کر کے ایسے کر لوں، پھر سسرال سے پیسے لے لوں، پھر یہ پرابلم آئی ہے، تو یہاں بھائی جتنے جیب میں ہے قناعت کر کے سر اٹھا کے زندگی گزارو، اور توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ، کہ جو اللہ ادھار لے کے کھلا سکتا ہے وہ ادھار لیے بغیر بھی کھلا سکتا ہے. تو اس سے آپ کیا ہوگا؟ آپ سر اٹھا کے گریبان کھول کے گھومو گے، سمجھتے ہو؟ سر اٹھا کے جیو گے اور گریبان کھول کے گھومو. میں تو ایسے نہیں کھولتا کہ پسلیاں نظر آتی ہیں، اندر کی رپورٹ اتنی اچھی ہے نہیں، بہت باریک سا ہوتا جا رہا ہوں میں دن بدن. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.